अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता दिनों कुछ मुल्की मौशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात हुई, समाजी नौइयत के मामलात भी ज़ेर बहस आए और साथ साथ इसके अलावा भी कुछ मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में बात करने का मौका कम मिलता है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक छोटी सी कोशिश की जिसमें कुछ मसाइल और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की थी। बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाऊँ। प्रोग्राम में सबसे पहले जो प्रोग्राम देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, बाकायदगी से फॉलो करते हैं, अपने पैगामात भेजते हैं और कुछ ऐसे मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही की जाती है देखने वालों की जानिब से कि कोशिश यही होती है कि उन्हीं को मौज़ूअ गुफ्तगू बनाया जाए। और लामहला हमारी दिलचस्पी आजकल सियासी मामलात से ज़्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि जो ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं उसमें सियासी मामलात की निशानदेही की जाती है। मगर क्या किया जाए, सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में बात करना होती है और मामलात पे मुबाहिसे से ज़्यादा उनको समझना ज़रूरी है। ये जो बहस व तकरार का सिलसिला हमारे यहाँ चल निकला है, जैसे आप देखते हैं शाम के औकात में ख़ास तौर पे जिस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, कोई नतीजा खेज़ या कोई मायने खेज़ गुफ्तगू नहीं हो पाती। ये एक बड़ा अलमिया है और ये शायद हमारा तरीक़ा भी नहीं है। ये हमारे यहाँ राइज जो निज़ाम है उसके मुताबिक भी नहीं है। कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो, कुछ समझने का मौका मिल सके, कोई अपना मौक़िफ़ सही तरह से बयान किया जाए। बहरहाल एक तवील बहस है, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है, राय का इजहार किया जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब उसका तरीक़ा शायद हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं उनको शायद सही तरह से नहीं आता। यही वजह है कि ये जो गुफ्तगू होती है महज़ इल्ज़ामात की हद तक जो है वो महदूद होकर रह जाती है। जनाब, कोशिश करते हैं कि ख़बरों से भी आपको आगाह रखा जाए, तो यही वजह है कि मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। उसके बाद फिर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जश्न आज़ादी का मौका है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। सैयद इखलाक हाशमी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इखलाक भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर शब्बीर अहमद, जो कि सरबराह हैं पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, बानी भी हैं, फाउंडर भी इनको हम कहते हैं। बानी तो शजर ममनू है अब इस्तेमाल करना, बहरहाल फाउंडर ज़रूर उनको कहा जा सकता है। अंग्रेज़ी में इसको फाउंडर कहते हैं और इसको उर्दू में क्या मायने हैं, तो ये आप खुद फैसला कीजिए। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बात आप तक जो है वो सही तरह से पहुँच चुकी है। अखलाक भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। आज़ादी का मौका है और एक बड़ा बेईमानी सा सवाल किया जाता है, मैं भी वो दोहरा देता हूँ कि ये 78 साल जो गुजर चुके हैं इसमें क्या खोया और क्या पाया। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पाने का जब मामला होता है तो शायद उसकी तलाश में हैं, हम सभी मुतलाशी हैं कि पाया क्या है। खो तो सब कुछ दिया है। अब ज़रा फरमाइए कि जो समत है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सही समत है, इसके ऊपर हम आ चुके हैं, ट्रैक पर चढ़ चुके हैं, ये लफाजी तो ज़ाहिर है कि जब से मुल्क बना है तब से ये जारी है सिलसिला, तो इस दफ़ा भी यही कहा जा रहा है या बताया जा रहा है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यासर भाई आपका शुक्रिया, K21 का शुक्रिया कि आप लोग मदऊ करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है। तो मसला है कि 78 साल हमारा 78 साल हम पाकिस्तान बनने के उसके यानी पैदा होने का दिन है ये। जी। लेकिन ये क्योंकि ये ऐसा मौका है, अब 14 अगस्त तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम बड़े भरपूर तरीके से और हर कौम का फ़र्द जो ना वो जश्न आज़ादी मना रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने एक बहुत बड़े अपना जो दुश्मन था, जो बहुत बड़ी ताकत रखता है, उसका रकबा भी हमारे से ज़्यादा है, उसके अवाम भी हमारे से ज़्यादा है और उसके वसाइल भी हमारे से ज़्यादा हैं, तो वो जो ना जो हमने चंद यानी कि 3 दिन में हमने जो जंग जीती है वो उसकी वजह से ये हम इसका मार का हक हमने तजवीज़ रखा है, नाम इसका रखा है ना, इसका मार का हक। अब बात ये हो जाती है कि हर साल हम 14 अगस्त मनाते हैं, जंगें भी हमारे बहुत 3-4 तो जंग लड़ चुके हैं हम इसी इंडिया से जी। लेकिन इस दफ़ा हम जो ना ये जंग हम किस तरह से जीते हैं जो ना ये, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये अगर ना कहूँ तो उनके साथ ये ज़्यादती होगी कि ये हाफिज़ मुनीर साहब जो है ना जब इन्हें लाया जा रहा था तो काफ़ी हमारी सियासी पार्टियाँ जो ना बड़ी इनके ख़िलाफ़ थी जो ना, और बड़ा कहा जा रहा था कि नहीं जी ये नहीं आना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, वो नहीं।
لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلم لیگ کے سربراہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ ان کی پسند تھی اور انہوں نے کہا نہیں ہے حافظ منیر صاحب کو آرمی چیف بنانا ہے. وہ ایک حافظ قرآن ہے اور ان کے سینے میں قرآن جو نا ہے. تو وہ جنگ جس طریقے سے دیکھیں جنگ تو ہر شروع ہو جاتی ہے لیکن ہمارا جو ملک ہے اسلامی ملک ہے یہ. تو حافظ منیر صاحب نے یہ وہ جنگ جو جیتی ہے نا اگلے مورچوں پہ جا کے اپنے جوانوں کو بتایا کہ شہادت کے کیا معنی ہوتے ہیں اور پاکستان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اور مسلسل وہ میں اسلام آباد میں تھا 3 دن وہ جو ہے نا مسلسل اگلے مورچوں پہ تھے. یہاں تک ایک دفعہ کہیں فون آیا کسی ملک کے بڑے سربراہ کا تو وہ بھی موجود نہیں تھے. تو یہ کہ جنگ اس طرح سے جیتی گئی ہے. اور دوسرا ہے کہ دعائیں تو پوری قوم کرتی ہے لیکن جنگ جو جیتی ہے وہ حافظ منیر صاحب کو سیرا جاتا ہے اور یہ پسند بھی پھر میاں نواز شریف کو جاتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتی ہے. تو ہم نے 3 دن میں جو ہے جنگ جیتی. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے تو اس میں بھی میں کہوں گا یہ ہمارے فیلڈ مارشل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے لیکن ظاہر ہے ان کی تو گائیڈ لائن ہے وہ وزیر اعظم ملک کے جو ہے تو ان کے گھر سر تو سیرا جاتا ہے یہ. لیکن اس میں بھی جو ہے نا دیکھیں نا خارجہ پالیسی میں آج دیکھیں انڈیا کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کی صدر کی یعنی کہ سپر پاور کی ملاقات ہمارے آرمی چیف سے اور اس کے بعد جناب ملاقاتیں اور ہمارے جو ریٹس ابھی پچھلے دن جو ہوا ہے تو انڈیا کو کل بھی آپ دیکھیں خبریں اٹھا کر کہ انہوں نے کہا نہیں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور ان کی وزارت خارجہ نے. تو یہ سارا جو سیرا جو ہے نا یہ موجودہ حکومت کو اور آرمی چیف کو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کریں. تو میں یہ اس طرح نہیں کر رہا کہ میں ان کی کوئی چمچہ گیری کر رہا ہوں. میں ایز اے پاکستانی اور مجھے جو نظر آ رہا ہے تمام تر یعنی کہ ہمارے شعبوں میں اور وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ساتھ یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جلد یہ جو کراچی میں اور سندھ میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی بھی چینج آئے گی انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو آج میں 14 یعنی کہ کل 14 اگست ہے. چلیں تو یہ مشورہ آپ نے دے ڈالا ساتھ میں آپ نے یہ بھی اچھا کیا کہ ہمیں بتا دیا کہ کس کی پسند اور کس طرح سے جو وہ آئے. تو یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے. اخلاق بھائی نے بھی بڑے کھل کر جو ہے اس کی نشاندہی کی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال تو میرا کوئی نہیں ہے سوال کیونکہ ختم ہو گئے ہیں تو موقع یہ جشن آزادی کا ہے. اخلاق بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی ہم تو 14 اگست کے حوالے سے جی الحمدللہ اپنے ملک کے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں ہمارے وطن کے لیے خاص کر ان شہداء کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں جن کے مرہون منت یہ ہمارا پاک وطن آج قائم و دائم ہے. جی کیونکہ سن 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بچوں تک کو پہنچانا اور ان کو سمجھانا کہ کیسے بنا پاکستان اور پاکستان کی اہمیت کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو آپ کے سامنے ہے تاریخ گواہ ہے دنیا نے دیکھا کہ 2 قوموں نے جو مائیگریشن ہوئی جو مائیگریٹ کر کے یہاں آئی پاکستان میں تو اس میں ایک اردو سپیکنگ تھے اور ایک پنجابی سپیکنگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ پاک وطن پر نچھاور کیا اور اپنی جانیں قربان کی اور پاکستان میں پہنچے. تو پھر یہاں پر وہی لسانیت قومیت پرستی اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے. تو میں اس 14 اگست کے حوالے سے سب سے پہلے تو تمام پاکستانی قوم کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں. اس وطن کو بنانے کے لیے جتنی قربانیاں مائیگریٹڈ پنجابی سپیکنگ اور مائیگریٹڈ اردو سپیکنگ نے دی ہیں وہ کسی اور قوم نے نہیں دی. ہمارے سب بھائی ہیں سب نے دی ہیں. اور لیکن یہاں پر اب جو ہے اس وطن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اب اس کی حفاظت جو ہے وہ سب پر یکساں ہے اور سب کو کرنی چاہیے. تو اس کے اندر چاہے کوئی سیولینز ہیں یا سولجرز ہیں تو اس پاک دھرتی کے لیے ان کی وفا ہونی چاہیے اور اس کے لیے اس طرح قربانی دینی چاہیے آگے بھی اور جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں. ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے تو وہ مولا جٹ اور وہ نوری نت والا سسٹم سین یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ
وہی اسی طرح کے جیسے سلطان رہی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب، وہ جو ہے ڈائیلاگ ہوتے تھے ان کے مولا جٹ مووی میں، تو وہی دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. روڈوں کا حال، تمام معاملات جتنے ہیں وہ صوبائی حکومتوں نے تمام صوبوں میں برباد کر کے رکھ دیا، آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ان چیزوں کو خدا را دیکھیں بھائی، اس دفعہ یہ 78 سالوں میں ہم 78 کے ہو گئے، اب 78، لیکن آج بھی پانی نہیں ہے، آج بھی بجلی نہیں ہے، آج بھی روڈ نہیں ہے، آج بھی سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہے. اور جو آپ کے سامنے ابھی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں، یہ ڈمپر مافیا اور دیگر، اور جو اٹھتا ہے پھر وہ پاکستان توڑنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہمارے باو اجداد نے بڑی تکلیفیں، بڑی قربانیاں دے کے اس وطن کو حاصل کیا ہے. تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، تو ان کا جو ہے نا سلوشن ہونا چاہیے. اور محترم بھائی نے جیسے ابھی فرمایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب وہ جو ہے میاں صاحب کی پسند ہیں، تو یہ میرے لیے بھی ایک شوکڈیبل نیوز ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تک جو ہے نا وہ تو میرٹ پہ ہوتا ہے سارا، کہ ایک ادارہ ایسا ہے ملٹری کا کہ جس کے اندر جو بھی سلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. تو یہاں پسند اور ناپسند میں بھی ہو رہی ہیں، یہ تو آج ایک میرے لیے بھی نئی بات ہے. چلیں خیر، اضافہ ہو گیا نالج میں. ٹھیک. تو اچھا اخلاق بھائی، پہلے تو میں بھائی کو یہ کہہ دوں کہ یہ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. آرمی چیف کا، وزیر اعظم کا، اور اس کا جو ہے نا 3 نام دیے جاتے ہیں، اس میں سے جو بھی وزیر اعظم سلیکٹ کرتا ہے نا نمبر 1. کس کی پسند ہے ویسے؟ میرا تو تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں، میاں صاحب ہی لے کر آیا تھا، بالکل لے کر آیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں بتا دوں، دوسری نہیں ہے، میں یہ ایک اور بتا دوں بات. انہوں نے کہا تمام صوبوں میں، تو اس میں بھی تھوڑی سی یہ مجھے بتائیں، یہ بھی ابھی میں جب گھر سے نکلا ہوں نا، میں یہاں پہ 1 گھنٹے پہنچا ہوں. شارع فیصل پہ کوئی ٹریفک پولیس نہیں تھی، اور ایک گندی سی گاڑی جو صفائی کر رہی تھی اور مٹی اٹھا کے باہر پھینک رہی تھی روڈ پہ نا. آج پنجاب کو جو ہے نا جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ کہ وہاں جو ہے نا رات کو صفائیاں ہوتی ہیں، اور کہیں آپ کو کچرا نظر نہیں آئے گا، اور میرٹ کے اوپر. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا، کوئی ایک شخص کوئی بتا دے کہ نوکری وہاں بیچی جاتی ہو، کوئی شخص وہاں بتا دے کہ تعلیم فری نہ ہو، وہاں پہ اسکالرشپ میرٹ پہ دی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آج میں بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے عزیز ایسے میڈیکل کالج لاہور میں داخلے ملیں کہ جہاں آدمی سوچ ہی سکتا، اس کی سوچ نہیں جاتی وہاں پہ نا. تو مسئلہ یہ کہ یہ کہہ دینا کہ ایک صوبہ جب اتنا کام کر رہا ہے، میرٹ پہ ہر چیز دے رہا ہے وہاں پہ. میرے اپنے علاقے کے، میرے پنجاب سے آپ اٹھا کر دیکھیں، غریبوں کے بچے آج اہم پوسٹوں پہ ہیں اور فری تعلیم حاصل کر کے ہیں، فری سب کچھ لے کر آئے. اور ایک اور میں بتا، بھی میں نے وزٹ کیا ہے کے پی کا، اور گلگت تک میں گیا ہوں. تو میں رات کو تقریباً 10 بجے میں نکلا ہوں سوات سے. تو جو روڈ جاتا ہے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ، میں نے 150 کلومیٹر 12 گھنٹے میں سفر کیا، اور اتنا گندا روڈ تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی پہاڑ نیچے آ جائے گا. جب میں داخل ہوا گلگت میں، تو بہت اچھا ہے کہ پہاڑی روڈ تھا، لیکن وی آئی پی قسم کا روڈ بنا ہوا تھا. میں پہنچا ہوں وہاں گلگت، وہاں پی ایم صاحب نے آنا تھا، میٹنگس تھی ہماری لیبر ونگ کے حوالے سے. تو میں نے ایک وزیر ہے ہمارے ابھی جو پی ٹی آئی میں تھے، انہوں نے دعوت میری کی ہوئی تھی. جب میں دعوت میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سر یہ روڈ جو، میں نے کہا یہ روڈ یہ کب بنائی؟ اس نے کہا جی حفیظ الرحمان صاحب. اب وہ بھی میں انہیں کہوں گا بھائی کہیں گے، وہی پسند کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی. انہوں نے کہا یہ ان کی دور حکومت میں یہ سارے روڈ اور سارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور جب سے یہ یعنی کہ حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی، انہیں بعد میں کنورٹ ہو گئے وہ. تو وہ کہتا ابھی تک کوئی کام نہیں ہو سکا یہاں پہ نا. میں نے کے پی کا دیکھا، پھر جہاں یہ حادثہ ہوا ہے، جہاں پہ حادثہ ہوا ہے یہ بابو سر ٹاپ کے نیچے جو ہے، وہ ہم نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، کہ 2 پہاڑ ادھر تھے اور نیچے 2 پہاڑیاں بن چکی تھی. جو اوپر نیچے سے پتھر آیا نا، وہ باقاعدہ پہاڑی جو ہے 2 پہاڑی بن چکی، بیچ میں 1 گاڑی کا راستہ تھا. تو حالانکہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ اسے صحیح طرح سے نہیں بنا سکے. تو یہ فرق ہوتا ہے. کے پی کا پھر میں نے کچھ دوست ہمارے ملے، میں نے کہا یار پیچھے داشو ڈیم ہے، وہاں پہ ایف ڈبلیو نے پائپ لگا کر نا پہاڑ کو کور کیا، تو آپ بھی یہ کام کریں، کیوں نہیں کرتے آپ ہی؟ تو وہاں پہ یعنی کہ آپ رات اگر نیند آ جائے تو گاڑی آپ کی نیچے جائے گی کھائی میں جو نا، کیونکہ سائڈوں پہ کچھ نہیں لگا ہوا وہاں پہ نا. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو ہماری قوم کو جس دن یہ فرق نظر آ گیا نا، اور یہ ان کی دیکھیں ایک شخص ہے وہ کام کر رہا ہے، اسے کم سے اچھا تو کہیں نا اسے. آج بھی آپ کی نئی جو بسیں چلائی ہیں انہوں نے، وہ آپ نے دیکھی ہیں، اور پورے پنجاب میں یعنی کہ وہ بسیں کل آ گئی ہیں، آنے والی ہیں. تو آپ کے
پورے پنجاب کے اندر جو نا آپ کو اے سی کی 20 روپے میں سروس مل رہی ہے اے سی وی آئی پی بسوں کے اندر. کوئی اوور لوڈنگ نہیں ہے, کوئی وہاں کوئی پان تھوکنے والا نہیں ہے, کوئی وہاں اسے کچرا پھینکنے والا نہیں ہے. اچھا مریضوں کے لیے علیحدہ ہی نہیں کہ ویل چیئرس کا ارینج کیا ہوا ہے, تو کم سے کم ہم اتنا تو کہیں نا کہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, مقابلہ نہیں. اور دیکھیں بارشیں بھی کتنی بارشیں ہوئی ہیں. تو میں وہاں پہ تھا لاہور میں, لیکن تقریباً دیکھیں کافی ایسے علاقے. اخلاق بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, آپ کو اس طرف لیے چلتے ہیں, دکھائیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک کے دوران کیونکہ وہ خبروں کا سلسلہ جاری تھا, آپ سن رہے تھے گفتگو موصوف یہاں کے جو وزیر ہیں وہ فرما رہے تھے کچھ, بہرحال یہ وہی باتیں ہیں جو سالہ سال دہراتے آئے ہیں, ابھی بھی وہی سلسلہ جاری تھا. اخلاق بھائی ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, جیسے موازنہ کیا جا رہا تھا, صورتحال آپ کے سامنے, ہم سب بدقسمتی سے یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہی صبح سے شام تک جو معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ابھی جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میرے خیال میں اس کے اوپر کیا اب بات کروں, میرے اتنی بات اس کے اوپر ہو چکی ہے, 18 سال ہو چکے ہیں, معاملات آپ کے سامنے, ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی موازنہ کر رہے تھے, آپ نے بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کی, مزید اس میں کیا اضافہ کروں, مطلب میرے پاس کچھ کہنے کے لیے واقعتاً ہے نہیں جو کچھ صورتحال ہے اس وقت سندھ کی بالخصوص. کراچی اور سندھ کے لیے نا اب تو الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں. ہاں میں وہی اس کا, اور ابھی تو ایسا کوئی نہیں کس چیز پہ ہم بات کریں. ہم یہاں بات کرتے ہیں, دوسرے دن وہاں یا تو کسی کیس میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر جو نا لوٹ لیا جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے نا. اب یہ کہ یہ بات بھی جو نا بڑوں کے سامنے رکھی گئی ہے نا, یہ تاجروں نے رکھی ہے, ہمارے جیسے ادنا سے کارکنوں نے بات رکھی ہے کہ سر یہ ہمیں کس حساب میں آپ نے دیا ہے, یا تو کراچی کو جو نا دیکھیں, کراچی کو آپ مرکز کے ہینڈ اوور کر دیں. آپ دیکھیں کراچی شہر جو ہے نا, میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ 70 سے 80% جو نا یہاں سے ٹیکس ہمارے جا رہے ہیں. اب ایک یہ کچھ لوگ, کچھ طاقتیں ہیں جو اس کراچی کو تباہ برباد کر رہی ہے, اور ایک شخص کا تو برا اللہ تعالیٰ نے اسے بدلہ لے لیا ہے کہ وہ آج بھیک مانگتا پھر رہا ہے نا, انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے. بالکل بالکل اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا ہے. اور میں آج یہ آپ کے پروگرام میں بتا کر جا رہا ہوں کہ جس نے بھی اس پاکستان یا کراچی شہر کے ساتھ غلط کیا ہے نا, انہیں سزا ملنی ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی دے, اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیونکہ یہ دیکھیں ابھی ایک پرائیویٹ ایک ہمارے ایک دوست ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے جب باتیں بتائی ہیں تو ہم تو کانوں کو پکڑ کے ہم کھڑے ہو گئے. تو ہم نے کہا ہمارے بس کا نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو صوبائی کابینہ میں چینج لائی جائے, کوئی سینئر لوگوں کو وزیر بنایا جائے, کوئی ایسے لوگوں کو وزیر بنایا جائے, پھر آپ ڈپٹی کمشنرز کو چینج کریں. یہ جو پرچی والے رکھے ہوئے ہیں آپ نے, پھر مختار کار, اور یہ دیکھیں ابھی تک سندھ کراچی کا جو کمپیوٹرائز جو لگائی ہے نا جگہ جگہ ڈونگلا لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ لینے جائیں کوئی کمپیوٹرائز نا زمین کے کاغذات لینے جائیں, ابھی تک اس میں انٹری نہیں ہو چکی ہے. نہیں کہ ان کے باپ دادا کے کاغذات آپ کو دے دیں گے, لیکن وہ کہاں بھی کیے کیسے بھی کیے اس کی کوئی انٹری نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے کراچی کے ساتھ نا, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ نا, زمینیں یہ بیچتے بھی ہیں, زمینیں نکالتے بھی ہیں, کاغذات جو ہے نا وہ خود بنواتے ہیں سارے. پہلے نمبر پہ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں ختم کرنی ہے, اور ختم کرانی چاہیے بڑوں کو جو ہے نا یہ. دوسرے نمبر پہ اب کے ایل کا ہم نے معاملہ اٹھایا. ہمارے علاقے کے ہیں عبد الرحمان کانجو صاحب ہیں, پانی بجلی کے وزیر ہیں, تو انہوں نے آسرا میں دیا کہ نہیں ہم آ رہے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, اور انشاءاللہ کے ایل میں کافی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ ہم نے یہ چیزیں پیدا کی. لیکن یہ اس کا جو بڑا مسئلہ ہے عوام کے ساتھ, کہ عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بل دے دیتے ہیں, تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ جلد جو ہے اس کا ہم نے نوٹس لیا, اور میں وزیر اعظم کے ساتھ کراچی آ رہا ہوں. میں پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ کے ایل سے ہماری جان چھوڑ جائے. دوسرے نمبر اس پہ ہمارے جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ہماری سیوریج جو ہے, یہ آپ کا کئی دفعہ روڈ بند بھی چکے ہیں, کئی دفعہ سیوریج بھی ڈل چکی ہے, لیکن آج تک ہم کسی کو جو ہے نا ہم سزا دے چکے ہیں. اور اس میں ہمارے جو بھائی لوگ جو آج کل بڑی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ واٹر بورڈ انہی کا ہے, کے ایم سی انہی کی ہے, ڈی ایم سی انہی کی ہیں. آج اگر جو ہے نا یہ چاہے نا, میں لکھ کر آپ کو دے دوں جو ہے نا, خالد مقبول صدیقی کو میرا پیغام ہے مصطفیٰ کمال کا, آج اگر یہ چاہیں تو ادھی مشینری سے یہ گٹر بھی صحیح ہو سکتے ہیں, اور بغیر پیس پارٹی کی حکومت کے یہ روڈ بھی
50% صحیح ہو سکتے ہیں. اچھا میں دعویٰ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ٹی ایم سیز کے اندر, کے ایم سیز کے اندر, واٹر بورڈ میں تمام ایم کیو ایم کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ہم کیونکہ میں خود یہ نہیں کہ رہ چکا ہوں, جب پہلی حکومت تھی ہماری لیاقت جدوئی تھی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں ساری, اور انہی لوگوں سے ہم نے کام کرائے ہیں. ٹھیک, لیکن یہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. آپ بیان پریس کانفرنس کر دیں گے, بیان دے دیں گے, آپ کا کام ختم ہو گیا. آپ کے ایم پی ایم این اے مجھے بتائیں کوئی روڈوں پہ نظر آئے ہیں؟ نہیں الحمدللہ کوئی بھی نہیں. یہی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں نا یہاں پہ. مجھے بتائیں کہ جب آپ غلط قسم کے لوگوں کو ایم این اے ایم پی اے بنا دیں گے, ٹکٹیں دے کے, اپنی پسند کی ٹکٹیں, تو وہ کام نہیں کر سکے گا. وہ ایک چھپڑا پولیس کے ایس ایچ او کے سامنے بات نہیں کر سکتا, اس میں ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی اس میں نا. وہ صرف وہاں جاتا ہے اپنا اسمبلی میں اپنے الاؤنسز لیتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے اور گھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. میرے خیال میں یہ صورتحال ہے, اس کا سالہ سال ہم تذکرہ کرتے آئے ہیں, اور اب بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. کچھ دیر پہلے بھی آپ موصوف کی گفتگو سن رہے تھے, وہی باتیں جو ہمیشہ سے دہراتے آئے ہیں آج بھی انہی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. کیا کہا جائے, اب جیسے بھی پنجاب کی صورتحال ہے, بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے. یہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں, بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی مینجمنٹ کیوں نہیں آ سکتی جو وہاں پہ مثالی کام ہو رہا ہے, سیاسی نظریہ جو بھی ہو, اختلافات جو بھی ہوں, لیکن کام تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یاسر بھائی, ایکچولی جب 18ویں ترمیم کا بل پاس ہوا نا, تو اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا, پارلیمنٹ میں ان کی میجورٹی بن گئی, اس میں صوبائی خود مختاری ہو گئی. ابھی ضروری نہیں تھا کہ جو صوبائی خود مختاری میں آئیں گے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کریں گے کام. اچھا, اب پنجاب کی جو حکومت ہے اس کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے, تو نظر آ رہے ہیں کام ہوتے ہوئے. پیپلز پارٹی کی جو یہاں ہے, یہاں صرف کراچی اور سندھ کے اندر تعصب, قومیت پرستی, اس کو ہوا دی جاتی ہے. جب تھوڑا سا بھی کوئی بات کرتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے سیاسی اعتبار سے کوئی بات کرے یا ترقی کے اعتبار سے کرے, تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو مذہبی کوئی کارڈ کھیلا جاتا ہے یا وہ قومیت پرستی کا کارڈ کھیلا جاتا ہے. پورا کراچی برباد ہو گیا. ابھی معاملہ جو ہے, سب سے پہلے تو میں تو یہی کہوں گا اس کے لیے کہ خدا کے لیے اب رحم کیا جائے عوام کے اوپر. دیکھیں ابھی جو ایم کیو ایم ہے, تو یہ معاف کیجیے گا التجا کس سے ہے, کیونکہ اگر آپ جن سے کر رہے ہیں یہ باقاعدہ یہاں کے اگر حکمراں ہیں تو وہ تو بات نہیں بنتی. میں وہی انہی کو ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ظالم سمجھتا ہے نا کہ بھائی میں, جیسے وہ فرعون تھا, وہ کہتا تھا میں تو خدا, اس نے دعویٰ, وہ پہلے تو وہ بادشاہ تھا, پھر بند پہ وہ خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا. تو یہ خدائی جو فرعون بنے کھڑے ہیں نا, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ سمجھیں کہ عوام جس تکلیف میں ہے, کیونکہ یہ تو جب پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں روڈوں پہ تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, ان کو تو کوئی نظر کچھ نہیں آتا نا. لیکن ایک عام آدمی جو ڈمپر کے نیچے آ رہا ہے, وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ بیچارہ یوں بچے گا, کہیں پیچھے سے ہیوی کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کو ہٹ کرتی جا رہی ہے. پورے کا پورا کراچی, پورا سٹرکچر کراچی کا برباد ہو چکا ہے. اچھا, جماعت اسلامی بلدیات میں آئی تو یہ ناگوار گزری ہے ایم کیو ایم کو, تو اس کے بعد وہ فنڈ کی لڑائی, فنڈنگ کی, یہ وہ فنڈز تو ریلیز ہو رہے ہیں, سب تک پہنچ گئے ہیں, فنڈ سارے ڈسپرس ہو گئے, سب کو مل رہا ہے. یہ اس ٹائم جو لڑائی ہے نا, یہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ اقتدار کی اور چودراہٹ کی لڑائی ہے. جیسے وہ نا ایک کہتا ہے میں چودھری ہوں اس گاؤں کا, دوسرا کہتا ہے میں چودھری ہوں. یہ چودھری بننے والی لڑائی چل رہی ہے اور پس رہی ہے عوام بیچ میں. ابھی دیکھیں اس چیز کے تو میں بھی حق میں نہیں ہوں, اور میں بھی ہماری عوام کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا کوئی وہ کام کریں جو ان لیگل ہو, غیر قانونی ہو. لیکن اخلاقی طور پہ آپ جو ہے یا قانون کے اندر, آئین کے اندر رہتے ہو, آپ احتجاج ریکارڈ تو کروائیں نا. تو اس احتجاج کا بھی فائدہ اب تو کچھ نہیں کراچی کو نظر آ رہا. دیکھیں ابھی ان تینوں پارٹیوں کو, جماعت اسلامی کو, ایم کیو ایم کو, پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ الیکشن اب آگے بلدیات کے پھر بھی آئیں گے, اور عوام کی جو اندر کی روٹین ہے, کیونکہ میں عوام میں پھرتا ہوں, میں عوام سا بندہ ہوں نا جی, تو پھر ایز اے ڈاکٹر میری عوام سے پبلک سے ڈیلنگ ہے ساری. تو عوام جو ہے نا اس ٹائم ان کے اگینسٹ ہے تینوں پارٹیوں کے, اور یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ عوام تکلیف میں ہے ان کو اب. اچھا, پھر آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ کراچی کے اکثر گٹر خود بند کروائے جاتے ہیں, اس کے اندر بوریاں نکلتی ہیں, بالکل ایسا ہی, بجری کی. اتنا ظلم کراچی کے ساتھ, تو کراچی کو نہیں کچھ معاف کرے. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی یہ ساری وہ پرانی باتیں 78 سالوں سے سن کے عوام جی
یہ شہید ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. بھائی کچھ عوام کو تو اب اچھا پہلے بھی صورتحال تو کوئی ایسی غیر معمولی تو آپ نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ کہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ایسا ہوا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی کسی بہتر شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا، مگر جب سے آنکھ کھولی ہے یہاں پر کم و بیش 40 سال سے تو یہی کچھ حالات دیکھے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو بتاتے ہیں میرے خیال میں تھوڑا کوئی ایک وقت ایسا تھا انگریز بہادر جب گیا تھا تو شاید اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پہ کچھ سکون پایا گیا جس کی تصاویر ہم دیکھتے ہیں، ورنہ اس کے بعد جب سے یہ آئے ہیں تو صورتحال کراچی میں ایسے ہی ہم نے دیکھی ہے. تو میں تو خیر آپ جیسا تجربہ تو نہیں رکھتا، لیکن یہ کہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وقت تو بہت پہلے گزار دیا تھا. میرے خیال میں جو کہتے ہیں نا کہ اب بھی وقت ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، وقت تو ہم بہت پہلے گزار چکے ہیں. اب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید اور کتنا اس کو کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ بنانے کا سلسلہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ شروع کریں، تو میرے خیال میں مزید 100 سال ان کو لگیں گے، اور شاید اتنا ٹائم نہ ان کے پاس ہے نہ اور کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے. تو میرے خیال میں معاملہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب یہ صرف محض خام خیالی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی حالات اب بہتر ہو جائیں گے یا ابھی ہم کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، پنجاب کے کسی شہر میں چلے جائیں، فیکٹری ایریا میں، آپ جس فیکٹری کے اوپر انگلی رکھیں گے، جس پیٹرول پمپ پہ انگلی رکھیں گے، تو وہ کہے گا جی میں کراچی کا ہوں. تو یہ جو شفٹ ہوئے ہیں، جو شفٹ ہو رہا ہے، ہماری جو فیکٹری ہماری شفٹ ہو رہی ہے، یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے بڑا خطرناک ہے یہ. کیونکہ یہ شہر کو کرنا چاہتے ہیں بالکل ختم. کہتے تو ہیں کہ جی کراچی کو لے کر دکھائے، کراچی سندھ کا شہر ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں کراچی سندھ کا شہر ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں ہم سندھ کے رہنے والے ہیں. تو وہی کراچی کے لیے کچھ کرو تو صحیح، خدا کا نام مانو، کچھ تو کرو. کون کرے گا کراچی کے لیے؟ یہ کہہ دینا ہے کہ جی کراچی کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے، تقریریں کر دینی کھڑے ہو گئے. لیکن آپ عام عوام میں آ کر دیکھیں نا، نہیں عوام میں آ کر دیکھیں نا، عوام آپ کو بتائے گی بھی کراچی کس کا شہر ہے. عوام کو پتہ ہے. یہ جس طرح بھائی نے کہا کہ بالکل 100% میں بتا رہا ہوں، تینوں پارٹی آج صحیح الیکشن کرا دیا جائے، تینوں پارٹیاں فارغ ہیں، پی ٹی آئی فارغ ہے یہاں سے. اور دوسرا میں ایک اور آپ کے پروگرام کی وجہ سے کہوں گا کہ 14 اگست کل ہم منا رہے ہیں، تو خدا رہا ہم اسلامی ملک ہے ہمارا، یہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے. اب یہ کہ ہمارے ثقافت کے وزیر بھی میں سن رہا تھا کہ جی وہ حدیقہ کیانی اور فلانا آ رہی ہیں. وہ خدا کا نام مانو، وہاں 28,000 جو لوگ آ رہے ہیں، انہیں 2 نفل جو ہے نا آپ نماز پڑھائیں، دعا مانگے اس کے لیے جو ہے نا. ہم نے کدھر، ہم نے قوم کو کہاں لگا دیا. ہم جب کہتے ہیں پبلک اکٹھی کرنی ہوتی ہے ڈانسروں کو اور انہیں لے آتے ہیں. آج یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، یہ ڈانسر نے نہیں بنایا. انہیں جو ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ ملک بنا ہے اسلامی کلمے کی بنیاد پر. اور جو آج میں بات کر رہا ہوں، یہ بات ہمارے علماء کرام کو کرنی چاہیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے سوئے پڑے ہیں، کیونکہ انہیں بھی بڑی مہارات مل چکی ہیں. وہ جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمارے چینلز کے اوپر جس قسم کے اشتہارات چل رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، بھائی کل ہمارا پروگرام ہے اور ایک ایسے مذہباتی علاقے میں ہے، حالانکہ ہم بڑی جگہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان اپنے جو غریب جو کارکنز ہیں نا ان کے درمیان میں پروگرام رکھا ہے. اور اسلام آباد سے ہمارے کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو ہم نے آج کل مجھے کہہ لیں پروگرام مجھے بتائیں، میں نے کہا یار سب سے پہلے پاکستان کی دعا کی جائے گی وہاں پہ نا. بالکل صحیح بات، سب سے پہلے یہ 14 اگست ہے ہمارا، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جی ہمارے اس پاکستان کو مضبوط کریں. ہم جناب کیا لگے ہوئے ہیں، وہ جو گانے گا رہے ہیں، وہ جو حیدرآباد میں دیکھیں کیا کچھ ہوا. اور خدا نہ خواستہ اگر نیشنل اسٹیڈیم میں، اور آپ کی تو سیکیورٹی بھی کمزور ہے، آپ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی سیکیورٹی آپ صحیح طرح لگا سکیں. خدا نہ خواستہ مجھے بتائیں کوئی معاملہ ہو گیا یار، آپ خدا کا نام مانیں، وہاں جناب کم سے کم دعا منگوا دیں. 28,000 لوگ دعا تو مانگیں گے نا. 2 نفل وہاں کہیں جی وضو کر کے سارے ہیں، 2 نفل جو ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. یہ وہ 28,000 کا تو خیر وہ ایک وہ بات ہے، نہیں دیکھیں نا، ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں عوام کو جو ہے نا. نہیں آپ کی بات مناسب ہے، بالکل مناسب ہے، لیکن یہاں پہ لوگ میرے خیال میں اتنا حالات کے ستائے میں کہ اب میرے خیال ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے. ایک نیا اناؤنسر ایک آ گیا ہے مارکیٹ میں، اس سے جو ہے وہ بڑا اینکرز وغیرہ کو خطرہ ہے، وہ مائک لے کے آج کل اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے. تو یہ بڑا چکر ہے، کمپٹیشن ٹف ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بڑے اناؤنسر اور ہوسٹ اینکر بنے ہوئے سارے، تو وہ کمپٹیشن ہمارے لیے بڑا خطرہ ہو گیا. ایک نیا اناؤنسر جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے جی. تو یہ جی ٹک ٹاک کے بڑے کھلاڑی ہیں، میں نام تو نہیں لے سکتا، ایک بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں. بہرحال تو یہ ڈاکٹر صاحب اب صورتحال ہے. ابھی اخلاق بھائی نے نشاندہی کی کہ ہم مسائل کے اوپر باتیں، ڈسکو آج کل میرے خیال میں ٹرینڈنگ پر ہے جی. تو بس جی وہی ہے، اخلاق بھائی کی بات، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہماری قوم کو، ہمارے
آباء و اجداد نے جو وطن دیا انہوں نے یہ پاک وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دیا، اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اگر یہ تربیت دینا چاہیں کہ بھئی کل کو ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ پاکستان کا وجود کس وجہ سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے جتنے حکمران ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں، بہتر تو یہی ہے کہ وہ اسلامی سوچ کے حامل ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو آج الحمدللہ ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ہم ایک وقت وہ تھا کہ آپ بھی اور ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کہیں ہم سری لنکا تو نہیں بننے والے. یہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ ان حالات سے اس وقت سے نکل گئے، شکر ہے خدا کا. اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وفاق کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت مشکل وقت کے اندر پاکستان کو، چاہے مہنگائی کی، عوام کو جو بھی ہوا، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت سے نکالا. اور اس کے بعد جو ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا بھی اب یہ بنتا ہے کہ وفاق کو سپورٹ کرو. اب یہ نہیں ہے کہ وہی ہے کہ گھر کے بڑے کو آپ جو ہے نا مارنے پر تل جاؤ کہ وہ ختم ہو جائے اور اپنے صوبے کو بھی کچھ نہیں دو. یعنی صوبائی خود مختاری پھر کیا ہے؟ پھر آپ جھنڈے مختلف اور قومیت پرستی پر، اور پھر پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ اب یہ بہت نقصان ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی گزارش یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جس چیز کا قحط ہے نا، فقدان تو میں نہیں کہتا، لفظ قحط استعمال کرتا ہوں، وہ سنجیدگی کا ہے. اور وہ کیونکہ ہم تیار نہیں ہے، اب جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو بڑی تکلیف دہ یہ بات لگے گی کہ یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے. جیسے اخلاق بھائی نے ایک چیز کی نشاندہی کی، اختلاف نہیں ہے، بالکل صحیح کہا، اسلامی ممالک کے اندر یہ ہونا چاہیے اور سجدہ شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے. اس وقت یہ بہترین موقع ہے. مگر یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ لوگ حالات سے اتنا تنگ آ چکے ہیں میرے خیال میں کہ قدیم روم کے اندر جب لوگوں کی توجہ حالات سے ہٹانی ہوتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ وہ دو پہلوانوں کو میدان میں اتار دیا کرتے تھے اور لوگوں کا مجمع لگ جایا کرتا تھا، اور پھر اس میں خونی لڑائی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، جس سے لوگ بڑے محظوظ ہوا کرتے تھے. ان کے اندر جو فرسٹریشن ہوتی تھی وہ اس لڑائی کو دیکھ کر کافی حد تک ختم ہو جاتی تھی. تو اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے پاس یہ آسان راستہ تھا. بات میرے خیال میں اگر جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان تک میری بات پہنچ جائے تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آئے گی. وگرنہ یہ کہ جو حالات ہیں، اب یہ سوچے کہ 14 کے بعد اگلا دن جو آئے گا، میں یہ سوچ رہا تھا اس دن کیا ہوگا، یہی سارے معاملات ہوں گے، یہی ہمارے مسائل ہوں گے، یہی سب باتیں ہم دہرا رہے ہوں گے. تو اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی جائے گی؟ اس کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ لوگ تیار ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ جو حکمران نہیں، دیکھیں ہماری ساری ہماری نظریں جو نا ابھی ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہیں، شخصیت کے گرد. اور ابھی میں اسلام آباد میں تھا تو وزیر اعظم صاحب بھی اسی اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب نواز شریف صاحب جو بیٹھے ہیں وہاں پہ نا، وہ بھی دیکھیں دماغ تو مریم نواز ہو یا شہباز شریف ہو، کام تو سارا اس ٹائم میاں صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں ہے، گائیڈ لائن انہی کی ہے ساری نا. یہ اب اس طرف انہیں سوچنا پڑے گا انہیں، کیونکہ اگر نہیں سوچیں گے تو دیکھیں نا کل جو واقعہ تھا اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ نہ لینے کے جو نا نہیں. تو یہ جب تک یہ مفاہمتوں سے، مصلحات سے، یہ جب ان مصلحتوں کے اندر جکڑے رہیں گے، معاملات کیسے ہوں گے؟ یہاں تو آپ جس ادارے کے پاس قربانی دینی پڑے گی. دیکھیں جی، میں وہ کہے گا جی ہم مصلحتاً خاموش ہیں. نہیں دیکھیں جی، ہم نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے قربانی دی نا، اپنے کولیشنز کو علیحدہ دی نا قربانی ہم نے. تو یہ قربانی بھی شہباز شریف کو دینی پڑے گی، حکومت رہے یا نہ رہے. لیکن اگر سندھ کے لیے اگر نہیں سوچیں گے، کراچی کے لیے نہیں سوچیں گے، کیونکہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ان کے. میں آپ کو بتا دوں یہ، کیونکہ ابھی دیکھیں میرے جیسا شخص جو ہے نا، وہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ٹینشن ہم جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ہماری گاڑی پہ مٹی نہیں اٹھتے، جوتے ہمارے صاف ہوتے ہیں. لیکن صبح جب ہم نکلتے ہیں، یا جو ڈمپرز آ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں، کئی دفعہ یقین کریں ہم لوگ بچے ہیں. اچھا رات کو پھر دیکھیں آج تک یہ گلشن حدید کا جو پل ہے، آج تیسری حکومت ہے. نہیں، اس کو میں اخلاق بھائی اب وقت کیونکہ کم رہ گیا، میں تو آسان سوال کر لیتا ہوں. یہ مشکل ہوگا کہ کون کون سے علاقے خراب ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحیح کوئی علاقہ ہے، اس کا نام سوچ کے آخر میں آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ کوئی اگر ایسا علاقہ ہے آپ بولیں اس کو جا کے دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں پیغام 14 اگست کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ دے دیں. میں اخلاق بھائی کو موقع دے رہا ہوں جب تک سوچ لیں. جی، اپنی قوم سے اور یوتھ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ 14 اگست کا دن جو ہے نا بہت عظیم دن ہے. ایک عہد کے لیے ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی جو سابقہ غلطیاں ہیں ان کو ختم کریں. آنے والے وقت میں ایسی قیادت اور ایسے لوگوں کی سلیکشن کریں جو اس وطن کے وفادار ہوں. جیسے کہ ابھی ہماری ملٹری نے ایک رول پلے کیا، بالکل ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ سولجر جو ہے وہ پاک سے زمین کے لیے کس حد تک جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے اب سیولینز کو بھی یہ چاہیے
اور ان مفاد پرست سیاستدانوں سے پیچھا چھڑوائیں بالکل ٹھیک اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھیں. آخری میسج جی اخلاق بھائی کچھ ذہن میں آیا ایسا علاقہ؟ جی علاقے ہے نا, کسی گوڑ میں چلے جائیں آپ کو, حیدری چلے جائیں آپ, میمن گوڑ چلے, وہاں آپ کو سڑکیں ملیں گی. وقت ختم ہو گیا. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں یہاں کی صوبائی حکومت کو, انہوں نے دن رات محنت کے بعد دیہی علاقے تھے نا جو ان کی محرومیوں کو ختم کر دیا, وہ اس طرح کہ جو شہری علاقے تھے ان کو دیہی علاقوں میں تبدیل کر دیا. اب آپ بتائیں نا, ان کے پاس بجلی پانی گیس تھی, انہوں نے شہری علاقوں سے بھی ختم کر دی, سب برابر ہے. برابر کر دیا. میسج کیا ہے؟ نہیں, میسج صرف یہی ہے کہ جو ہمیں چاہیے کہ کل 14 اگست کو جی کم سے کم کل ہم صبح اٹھیں فجر کے ٹائم نا, جی, اور اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کریں, اور اس نماز کے اندر خصوصی ہم دعائیں کریں تاکہ ہمیں اچھے حکمران مل سکیں اور اچھے لوگ ہمیں مل سکیں. ہمیں مل سکے. کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کہاں پیار تھا, نیند تمہیں پیاری ہے. اس سے زیادہ اور کیا کہوں. بات یقیناً تلخ ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس سے بھی آپ کے لیے زیادہ مشکل کام ہوگا, لیکن کوشش کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. بریک کا وقت ہو رہا ہے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام.